اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج 28 شعبان ہے، تو کل تراویح ہوں گی یا پرسوں تو یقیناً تراویح ہو ہی جائیں گی۔ تو اسی نسبت سے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان لوگوں پہ فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کی اہمیت کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے رمضان کی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی، اور اسی خطبہ سے اقتباسات میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا احضر المنبر، قریب قریب آ جاؤ۔ پھر فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگ، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر سایہ کیا ہے ایک بہت بڑے مہینے۔ یہ دن لفظ اظلہ فرمایا، ذل سائے کو کہتے ہیں نا، کہ تم پہ سایہ فگن ہوا ہے۔ جس طرح سایہ بندے کو آرام دیتا ہے، دھوپ سے بچاتا ہے، اسی طرح رمضان کی اگر پوری تعظیم کی جائے تو وہ بھی جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ تو میرے آقا نے کیا لفظ بولا؟ اظلکم، تم پر سایہ کیا ہے، سایہ فگن ہوا ہے۔ شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ، شہر مبارکن، برکت والا مہینہ۔ یہ گویا رمضان کا مہینہ نیکیوں کی موسم بہار ہے، نیکیوں کی۔ اب یہ کہ اس گئے گزرے دور میں جہاں روزے نہیں رکھتے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، مگر پھر بھی مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی محلہ ہوتا ہے، تو مسجدوں میں جگہ نہیں رہتی۔ تو جس طرح ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے نا، تو یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس کو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تو فرمایا شہر عظیم، شہر مبارک، یہ بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی تفصیل پھر سے، اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا، وقیام لیلہ
ततव्वुआ औ कमा क़ाल, और रात को खड़ा होना, इबादत करना, ये अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं फरमाया, ये फ़र्ज़ से ज़ायद इबादत है, मगर है अल्लाह की तरफ से ना, क्योंकि हुज़ूर ने ये फरमाया जालल्लाहु सियामहु फरीज़ा, अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए, व क़ियाम लयालीह ततव्वुआ औ कमा क़ाल, और अल्लाह ही ने इसकी रमज़ान की रात को जागना, अल्लाह की इबादत करना, ये नफली काम है। मन तक़र्रबा फ़ीहे बिख़स्लतिन मिनल खैर काना का मन अद्दा फरीज़तन फ़ीमा सिवाहु औ कमा क़ाल, फरमाया कि जो रमज़ान में कोई नफली काम करता है, अल्लाह उसको दूसरे महीनों के फ़र्ज़ के बराबर सवाब देता है। रमज़ान का नफल दूसरे महीनों के, और इसी तरह रमज़ान का उम्रा भी हज के बराबर कहा गया है, तो इसलिए लोग कसरत से जाते हैं। बहरहाल तो रमज़ान का नफल दूसरे महीनों के फ़र्ज़ के बराबर, व मन अद्दा फ़ीह फ़रीज़तन काना का मन अद्दा सबईना फ़रीदतन फ़ीमा सवाहु औ कमा क़ाल, और फरमाया जिसने रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा किया, अल्लाह उसको दूसरे महीनों के 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब देगा। रमज़ान दा नफल दूजियां दे, और रमज़ान दा एक फ़र्ज़ दूसरे महीनों के, और ये सिर्फ़ गालिबन हमें ही मिला है मुस्तफ़ा की उम्मत, कहीं जिक्र तो नहीं दूसरों को नहीं मिला। अगर हमको भी मिला है तो मुस्तफ़ा की निस्बत का सदक़ा ही मिला, हमारा क्या कमाल है, साडा अपना कोई कमाल है। मोहम्मद की उल्फत बड़ी चीज़ है और मेरी उनसे निस्बत, सारे बोल दियो मेरी उनसे निस्बत। तो फरमाया कि इस महीने का फ़र्ज़ दूसरे महीनों के 70 फ़र्ज़ों के बराबर है, और फरमाया वाह वाह शाहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है, इससे बंदे को सब्र की तालीम हासिल होती है। अब देखिए ना कि अभी तो जेड़ हाड़वर की गर्मी नहीं होगी ना रमज़ान में, पता नहीं हो जाए जाने अल्लाह ताला, हम तो कहते हैं अल्लाह ठंड कर दे, सारे कहते हैं कि बोलो भाई, हम सारे कहते हैं या अल्लाह रोज़े सारे ठंड च आ जान, मगर जनाबे अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुझे 3 चीज़ों से बड़ा प्यार है, जिहड़ियां तिन्ने औखी हैं। 3 चीज़ों से, अज़्ज़रब बिस्सैफ, तलवार से जिहाद करना सौखा क्या औखा, अस्सौम फिस्सैफ, और गर्मियों के रोज़े, सीन से सैफ इसका माना तलवार होती है ना, और साथ से इसका माना जैसे रेहला तश्शिताए व सैफ, शिता कहते हैं सर्दी को, सैफ कहते हैं। तो फरमाया कि एक तो मुझे क्या पसंद है, जिहाद करना अल्लाह की राह में, और दूसरा गर्मियों के रोज़े, सानू ठंड दे प्यारे हैं, ज़ाहिर बात है कि ठंड के प्यारे लगते, कुछ हुंदा नहीं। वो कहते हैं कि नफ्स जो है ना, उसको अपनी ख्वाहिशात को रब के हुक्म पर कुर्बान कर दिया जाए, और फिर उसमें सिफ़ात मलकी पैदा हो जाती है, सिफ़ात ये नफ्स को मग़लूब कर लेते हैं, और फिर जो, और ये नफ्स को मग़लूब करना सब तो औखा कम है, नफ्स को सब तो, मैंने कई दफ़ा पहले कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जिहाद से वापस आ रहे थे, तो आपने फरमाया रजाना मिनल जिहादिल असग़र इलल जिहादिल अकबर, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं, जहाँ तलवारें चलती हैं, तीरों की बारिश होती है, नेज़े चुभते हैं, लाशें तड़पती हैं, खून की नदियाँ बहती हैं, वो छोटा जिहाद कहा गया, और नफ्स की ख्वाहिश पर गालिब आना ये बड़ा जिहाद है।
نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. میں کئی بار دسے میں امتحان لواں پڑا. نہنگ کا معنی کیا ہے؟ کنے بار مگر مچھ. نہنگ کا معنی کیا ہے؟ اژدہا تو وڈے سارے سپ نو، اور شیر نر وہ تو آندے ہی ہیں. کہتے یہ مارنا کمال نہیں، حالانکہ اتنی بڑی بہادری ہے، مگر انہوں مارنا کمال. نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر. تو وہ نفس امارہ کو مارتے تھے نا، اس لیے فرمایا مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں. اور تیجی گل اکرام الضیف، مہمان کی عزت کرنا، یہ حضرت علی کی رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ چیزیں. تو بہرحال حضور نے فرمایا یہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ. گرمی شدید ہوتی ہو، مثلا شدت کی پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، پیاس کی بھی شدت ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، پھر بھی بندہ نہیں نا پیتا. بندہ یہ صبر کرتا ہے نا. یہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہوتا ہے. صبر کا ثواب. اور بلکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ صبر والوں کو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. اللہ اجر والوں، صبر والوں کا اجر بغیر حساب دے دی حد دی. تو فرمایا یہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب. فرمایا وشہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے. مسلمان کی مدد ہر مہینے میں بہتر ہے، مگر اس مہینے کو حضور نے غم خاری کا مہینہ قرار دیا، دوسروں کے کام آنے کا مہینہ قرار دیا، دوسروں کے غم بٹانے کا مہینہ کام دیا، دوسروں کی مدد کرنے کا مہینے کا نام دیا. اور دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. خیر الناس، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ من ینفع الناس، جو انسانوں کو. اور بلکہ حضور نے یہ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اچھا بتاؤ، ہم سب کو رب کی مدد چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھئی، کوئی ایسا ہے جنہوں نے نہ چاہیے؟ تو رب کی مدد حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. واللہ، اللہ فی عون العبد، بندے کی مدد میں رہتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد. بلکہ ایک حدیث اور یاد آ گئی، مشہور ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے. اور یہ مشہور شعر بھی ہے، آندہ کہ نہیں بلا؟ پڑھ پھر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، تسی زمین والیاں تے مہربانی کرو. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. خدا مہربان. اب صحابہ کی مواسات اور غم خاری،
ایک تو یہ ہے نا کہ مہاجرین اور انصار. انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار. انصار کا لفظی معنی کیا ہے؟ اور قرآن میں ان کو انصار ہی کہا. والمہاجر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. بے شمار آیتوں میں اللہ کریم نے انصار، اور انصار کا معنی ہے مددگار. تو معلوم ہوا کہ بندوں کی مدد کرنا شرک نہیں ہے. بندوں کی مدد کرنا شرک ہے. یہ شرک ہوندا تو رب ان کو انصار فرماتا. بس سابق. اور اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ بندے کی مدد. اور ایک اور حدیث یاد آ گئی قابل توجہ. حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. چاہے وہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے تو ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دو. ظالم کی مدد کیا ہے؟ بس شیخ سعدی کی ایک حکایت یاد آ گئی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک اللہ کا بندہ آیا جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، مستجاب الدعوات. کسی نے حجاج کو بتایا جو ظالم ترین انسان دنیا کا کہ ایک درویش مستجاب الدعوات آیا ہے اس سے دعا کرا لو. قابل توجہ، بڑی مزے کی بات ہے. اب اس حجاج نے اللہ کے بندے کو بلایا تو اللہ کے بندوں میں خدا کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ حجاج نے کہ میرے لیے دعا کرو. تو وہ کہتا ہے خدایا جانش بستاں، یا اللہ انہوں مار دے. خدایا اے اللہ جانش اس کی جان تو لے لے. حجاج کہتا ہے یہ کیسی دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے بندے نے فرمایا یہ تیرے لیے بھی بہتر ہے اور لوگوں کے لیے بہتر ہے. تو ظلم کرنے سے بچ جائے گا، لوگ ظلم سہنے سے بچ جائیں گے. تو ظلم کرنے سے. تو اس لیے حضور نے فرمایا انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کر، ظالمن و مظلوما، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. تو مظلوم کی مدد کیا ہے کہ اسے ظلم سے بچایا جائے، اور ظالم کی مدد کیا ہے اسے ظلم سے روکا جائے. تو حضور نے فرمایا یہ شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ. اب غور فرمائے غم خاری ایثار. ایک مرتبہ کوئی علاقہ فتح ہوا، علاقہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو حضور علیہ السلام نے انصار کی قربانیوں کے پیش نظر فرمایا کہ وہ علاقہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. مدینہ کے رہنے والوں کو فرمایا کہ یہ علاقہ میں تمہیں. تو انہوں نے بھلا کیا کہا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ مہاجرینوں کو بھی اتنا نہیں دیں گے ہم نہیں لیں گے. مہاجرین کو تو اب یہ ایثار کی مثال ہے کہ نہیں؟ کوئی کرتا ہے آج کے دور میں کوئی؟ انہوں نے کہ لینے سے انکار کر دیا. عرض کیا حضور ہم تب لیں گے جب مہاجرین کو بھی اتنا ملیں گے. تو انصار نے مکہ سے آنے والوں کو اپنے مالوں میں برابر کا شریک کر لیا. نہ رشتہ داری ہے نہ اس سے پہلے کوئی تعلق ہے، صرف اسلام اور مسلمان ہونے کے رشتے کی وجہ سے اپنا آدھا مال انصار نے مہاجرین کو دے دیا. تو فرمایا یہ شہر المواسات ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کے کام آنے کا مہینہ ہے. ایک مہمان حضور کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے گھروں سے پتہ کرایا. اتفاق سے کسی کے گھر میں بھی مہمان کے کھانے کھلانے کو کوئی چیز نہیں تھی. مہمان کے، میں نے پہلے بھی عرض کیا اب بھی کہتا ہوں کہ حضور کا یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری اور مجبوری، بلکہ کل جہاں مل کر جنوں جو ناندا وہ بول دے اچھی اچھی. فوجی صاحب کل جہاں
اس شکم ہے نا پیٹ ہوتا ہے، شکم کا معنی اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین، کونین میں دو جہان، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ حضور کا فقر اضطراری تھا، نہیں تھا، آپ کا اختیار تھا۔ ازواج مطہرات کے گھر میں مہمان کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں، غالباً حضرت طلحہ حضور کے مہمان کو گھر لیں گے، بیوی سے پوچھا کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کہا صرف بچوں کا کھانا ہے۔ فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ کی بتی، دیے کی بتی درست کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور دیے کو بجھا دینا۔ وجہ کیا کہ اگر اسی بھی کھاواں گے تو مہمان بھوکھا رہ جائے گا، کھانا تو تھوڑا ہے، تو جن نہیں کھاواں گے تو مہمان کہے گا مینوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھیا کہ میرے نال بیٹھ کے کھان، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ اس لیے جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھے بتی کو بجھا دینا، ہم ہاتھ کھانے کی طرف لے جائیں گے، منہ ہلائیں گے، مہمان سمجھے گا کھا رہا ہے حالانکہ ہم نہیں کھا رہے ہوں گے۔ یوں ہی کیا، بچوں کو بھی بھوکے سلایا، خود بھی رات بھر بھوکے رہے، مگر رسول اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ صبح ہوئی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں شدید حاجت و ضرورت ہو پھر بھی دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جسے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ دیکھیے نا شہر المواسات، انہوں نے کیسے غم خاری فرمی، ترا کہ میسر شوادی مقام۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ نعمتیں برکتیں حاصل ہو جائیں، شنیدم کے مردان راہ خدا، سعدی فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ کے بندے دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، وہ تو دشمنوں کے دل کو بھی نہیں ستاتے، ترا کہ میسر شوادی مقام، تو کہ تو با دوستانت خلاف است و جنگ، تجھے وہ جیسا مقام کیسے مل سکتا ہے؟ تو اپنوں کے ساتھ ہی لڑائیاں کرتا ہے، تو دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، تو پھر وہ مقام کیسے؟ وہ معزز تھے زمانے میں، اچھی بول دیں ابھی، وہ معزز تھے زمانے میں، ہم خار ہوئے تارک قرآن، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے۔ تو حضور نے فرمایا شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق، ان دیکھو نا کہ رمضان کے مہینے عام بندہ بھی انیاں کے چیزاں کھاندا ہے کہ دوجے مہینے صحیح گل ہے کہ نہیں، کہ رمضان کے مہینے میں وہ یہ رزق کے جسمانی بھی بڑھتا ہے اور رزق روحانی بھی بڑھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بندہ جتنی نیکیاں کرتا ہے کہ پیچھے رزق روحانی بھی بڑھا اور رزق جسم۔ ساڈے ایک بزرگ فوت ہو کے اللہ غریق رحمت کرے، وہ فرماندے کہ اور پنجابی سے نا، اور کسے دا ودے نہ ودے حافظ دا ضرور ودہ تے پتہ لگا حافظ پکے مومن، اور کسے دا ودے نہ ودے۔ مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ چنگ والے، وہ ایک کسی کو میں نے نہیں سنا، کسی نے میں سنا کہا کہ اور کسے دا ودے نہ ودے حافظ دا ضرور پتہ، تو پتہ لگا کہ حافظ پکے مومن ہے۔ یزاد فیہ رزق المومن،
اس مہینے میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا یہ مہینے دا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیان والا حصہ بخشش ہے، اور آخرت والا حصہ آخرت دوزخ تو آزادی ہے۔ پہلا حصہ، دوجا، تیجا، اب تینوں کا معال انجام اینڈ تو ایک ہی ہے نا، رحمت ہو، مغفرت ہو، دوزخ سے آزادی ہو۔ پھر بھی علماء نے فرمایا کہ بندے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے کہ بہت ہی نیکیاں کرتا ہے، کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اور روزے رکھے نا تو پہلے عشرے چ بخشا گیا۔ دوجا جڑا ہے وہ نیکیاں بدیاں کرتا رہتا ہے، تو وہ روزے رکھے نا تو دوجے عشرے چوں بھی بخشیا گیا۔ اور تیجا بڑا گناہ گار رمضان دے آخری جب عشرے کے روزے رکھے، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ کھلا ہے فیض کا چشمہ نالے جس، کھلا ہے فیض کا چشمہ، ایک دو دن رہ گئے کھلن سے بھی، ایک دو دن ہی رہ گئے نا۔ کھلا ہے فیض کا چشمہ، یہ سودے ہیں مقدر کے آزما لے جس، اور اس میں دوسروں کو افطار کرانا بھی بڑا ثواب ہے۔ دوست احباب کی دعوتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں بھی، مگر وہ کوشش کریں کہ جنہیں روزہ رکھا، اکثر دعوتوں میں اللہ معافی دے بے روز بہت ہوتے ہیں افطار کے وقت، اور جب افطار، اب قابل توجہ کہ اکثر لوگ روزہ بند کرتے ہیں سب سے آخری اذان پر، اور کھولتے ہیں سب سے پہلی اذان پر۔ بند کرتے ہیں سب سے اور کھولتے ہیں، تو اس لیے کہ یہ روزہ جو بڑا نازک، ایک آدھ منٹ کے لیے پورے دن کے دعا میں لگانا یہ عقل مندی ہے بھلا؟ ایک آدھ منٹ سے فرق بنتا ہے بھائی، ایک آدھ منٹ کے لیے مکمل جو ہے نا، کوئی کہتے روزہ جلد افطار کرنا، ٹائم ہوئے تو جلد کرنا چاہیے، ٹائم کو پہلے تو نہیں کھولنا چاہیے۔ تو اب جو بے روز ہوتے ہیں نا افطار پارٹی میں، وہ بہت کالے ہوتے ہیں نا، میں مذاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں کہ جو افطار پارٹیوں میں بے روز ہوتے ہیں ان کو بہت ہی زیادہ جلدی ہوتی ہے، تو اس لیے روزے میں احتیاط کریں، ٹائم یہ نہ کسی۔ تو دوسری بات ہے کہ دوست احباب کی دعوتیں کریں، افطار کریں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ جو غریب بہن بھائی یا ہمسائے دار ہیں، ہمسائے یا جو بھی آپ جن کو جانتے ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ مالی مدد کریں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔